अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े अहम सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। बिल आखिर वही हुआ नाज़रीन जिसका खदशा था। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत 2 सूबाई वज़रा को इश्तिहारी करार दे दिया है। पुलिस ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़रा मीना खान, शफी जान, अमजद अली और इकबाल आफरीदी के भी इश्तिहार शाया करती हैं। जो 500 मुल्ज़िमान हैं उनको CTT इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में इश्तिहार के जरिए 30 रोज में अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अगर वो पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर अफराद के खिलाफ नाज़रीन 26 नवंबर 2024 को होने वाली जो एहतजाजी रैली थी उसमें संगीन नौइयत के दफात के तहत इस्लामाबाद के थाना रमना और थाना गोलड़ा में मुकदमात दर्ज हैं। थाना रमना में सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासत के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर 780A इक़दाम कत्ल और सरकारी अमलाक की तोड़फोड़ का इल्जाम भी आयद है, जबकि उन पर थाना गोलड़ा ही में पुलिस पर हमला और दफा 144 के खिलाफ वर्जी के इल्जाम भी दर्ज हैं। इसी हवाले से इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर की दरखास्त पर कार्रवाई का आगाज 4 दिसंबर को किया था और उसके बाद गुज़श्ता रोज यानी 16 दिसंबर को ज़ाब्ता 87 और 88 के तहत इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई का आगाज किया गया। अदालत ने सुहेल आफरीदी के साथ साथ सूबाई वज़रा मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया और रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान जानबूझ कर रोपोश हैं, अदालती तलबी के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान के घरों के बाहर और अवामी मकामात पर उनके मफरूर होने के इश्तिहारात चस्पा किए जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं नाज़रीन के तहरीक इंसाफ के तकरीबन 80% अरकान जो हैं वो KP असम्बली पर इस्लामाबाद में उनके ऊपर मुकदमात कायम हैं, जबकि PTI के 70 MPAs इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब दिए हैं। इससे पहले हम सब जानते हैं कि इमरान खान की बहन अलीमा खान पर भी अदालत जो है अदम पेशी पर बरहम होती रही है और रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत जो है उनके खिलाफ मुसलसल अदम पेशी पर तकरीबन 11 मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर चुकी है। गुज़श्ता रोज यानी कल ही अदालत पेश होने पर उनके वारंट जो है वो मनसूख किए गए हैं। यहाँ सवाल यह है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए 10 बार इस्लामाबाद से गुजरकर अडयाला पहुंचने वाले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो हैं वो अदालत में हाजिर क्यों नहीं होते हैं। एक तरफ कानून का एहतराम का दावा करते हैं और दूसरी जानिब अदालतों के बार बार तलब किए जाने पर ये बेनियाजी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है। कहीं ये जो बेनियाजी है इसकी कीमत उन्हें झंडे वाली गाड़ी से उतारने की सूरत में अदा न करना पड़ जाए, इस बात का खदशा जो है ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, PTI के अपने बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या KP में एक और बड़ी तब्दीली मुतवक्के है, ये भी एक बड़ा सवाल है जो आजकल न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि तमाम ही जगहों पर सियासी हलकों में हमें डिस्कस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सवाल और इस सारी सूरत हाल से जुड़े दीगर सवाल लिए हमने ज़हमत दी है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा खुर्रम रोकड़ी साहब को, आप देख सकते हैं उसमें हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं KPK के वज़ीर कानून आफ्ताब खान साहब। खुर्रम रोकड़ी साहब चूंकि स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अच्छा रोकड़ी साहब ये बताइएगा कि अचकज़ई साहब मैदान में आ गए हैं, इनफैक्ट उनको मैदान में उतारा गया है बानी के कहने पे, इमरान खान साहब के कहने पे। एक तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये फैसला, वैसे तो ये सवाल बहुत पहले आपसे होना चाहिए था लेकिन आज चूंकि आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए हैं और अब हालात उस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मामला सारे का सारा क्लियर हो जाएगा, आपको लगता है कि ये फैसला सही साबित होगा उनको मैदान में उतारने का, या आपको लगता है कि जो अबर आलूद मौसम है ये मजीद कहर आलूद हो सकता है? देखिए, महमूद खान अचकज़ई का जो ग्राउंड है वो बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान में भी जिस पट्टी से वहां पर है उन यानी एक इनफरादी तौर पे महमूद खान तो लीड कर सकते हैं या इनके साथ बैठ सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर ये सोचा जाए या समझा जाए कि महमूद खान के साथ कुछ लोग होंगे या किसी भी एक्टिविटी में वो कुछ लोगों को मोबिलाइज करने की कैपेसिटी या पोजीशन में होंगे तो वो हम सबको मालूम है कि वो पॉसिबल नहीं है। PTI के लोगों को भी नहीं कर पाएंगे? नहीं, महमूद खान का PTI के लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो अभी लीड वो कर रहे हैं ना, जब आप किसी को लीड करते हैं तो ताल्लुक तो बन जाता है ना। ये जो डायरेक्शन है ये इसके पार्टी की अपनी डायरेक्शन है कि इन्होंने अपनी जो मेन समझ लें कि इस वक्त लीडिंग पोजीशन महमूद खान को दे दी, दूसरी पोजीशन इन्होंने अलामा नासिर को दे दी। अलामा नासिर के पास उनकी अपनी जो एक जमात है उसके कुछ लोग मौजूद होंगे, लेकिन महमूद खान एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर एक इंडिपेंडेंट शख्सियत के साथ उनके साथ चलेंगे। समझिए आइए, आज भी हमको दोस्त बैठे हुए थे कि क्या वजह है कि आपने महमूद खान को और इन लोगों को इन्होंने आगे कर दिया जबकि इनकी अपनी पार्टी के अंदर पूरी लीडरशिप मौजूद है। किसी भी एहतजाज को या किसी भी डायलॉग को या किसी भी चीज को लीड करने के लिए इनके पास अपनी पूरी लीडरशिप मौजूद है।
لیکن جو ازیوم کر سکتا ہے آدمی یا جس کی چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر گمان کر سکتے ہیں، یہ غالب گمان ہے، لازمی اس کی کوئی انفارمیشن نہیں، سمجھ یہ آتا ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو اس پارٹی سے ہو جائے جو ان کے لیے مزید مسائل کا شکار بنے اور پارٹی بین ہونے کی طرف جائے، یعنی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو تو اس کا ذمہ داری چلی جائے گی محمود خان کے اوپر یا علامہ ناصر کے اوپر. یہ میں ایز اے پولیٹیشین اس چیز کو سمجھتا ہوں. اور یہ کس نے پلان کیا؟ اور یہ پلان تو ان کی مین لیڈرشپ سے، پلاننگ جو ہے اس قسم کی، اس میں پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہے، چاہے ان کی پروونس میں ہے، چاہے جیل ان میں، کی ان کا کہا ان فیصلوں کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. یہ جو پلاننگ ہے یا یہ جتنا بھی چیز آتی ہے یہ جیل کے اندر سے ہی ڈائریکشنز آتی ہیں اینڈ ہی نامینیٹس. تو میرا کنکلوژن یہ ہے کہ محمود خان ایک شخصیت کے طور پر، ہاں محمود خان کے قد کو اس کو فائدہ ہے، محمود خان کو فائدہ ہوگا اس چیز کا، اور محمود خان ریلیونٹ رہیں گے اس کے لحاظ سے. ریلیونٹ تو رہیں گے، لیکن فائدہ نقصان آپ کو نہیں لگتا کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ میں اس پہ آپ کی طرف آتی ہو ہوں، سکتا ہے، لیکن ابھی جو آج پی ٹی آئی کا ایک نقصان ہوا ہے، جس طرح سے ان کے لوگوں کو اشتہاری قرار دیا گیا، پہلے اس پہ آفتاب خان صاحب کو انگیج کر لیتے ہیں. آفتاب صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کر رکھا ہے. آفتاب صاحب یہ فرمائیے گا، وزیر اعلیٰ کے پی کو بھی ایون اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، جگہ جگہ پر ان کے پوسٹرز لگ گئے ہیں، اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو بھی سامنے لے کر آ گئے ہیں عمران خان کے کہنے پر ہی صحیح. تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، کچھ سمجھائیے گا ہمیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں جی، معاملات تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف کا شکار ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاپولر لیڈر کو انہوں نے ناکردہ گناہوں میں جو ہے پابند سلاسل کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں، خوف کا شکار ہیں، بار بار آئین میں ترمیم کرتے ہیں، جوڈیشری کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ الیکشن جو انہوں نے چوری کیے ہیں ان کی انکوائری انویسٹیگیشن نہ ہو سکے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کو انہوں نے بالکل پاؤں اور بوٹوں تلے رون دیا. اس کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے، آپ نے خود بھی تو مواقع دیے نا، آپ نے خود بھی تو مواقع دیے نا بہت ساری چیزوں میں. آفتاب صاحب، آپ کے سی ایم پیش ہو جاتے کورٹ میں، تو کیوں کورٹ ان کو پھر اشتہاری قرار دیتی؟ دیکھیں، کورٹ میں وہ ضرور پیش ہوں گے، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو کیسز چلانے کے ہیں وہ کیوں نہیں چلاتے؟ القادر ٹرسٹ کا جو جعلی کیس ہے، یا پاناما 1 اور پاناما ایون پاناما 2، نہیں سوری، یہ جو انہوں نے توشہ خانہ کا بنایا ہوا ہے، تو یہ کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ 10 مہینوں سے ان کی تاریخ ہی نہیں لگ رہی. تو یہ چلا کے دکھائیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا، تو میرے خیال میں وہ ان سے قابو میں نہیں آ رہے، تو اسی لیے بلیک میلنگ اب آ جائیں گے قابو میں. اب اشتہاری قرار دے دیے، اب آپ کو لگتا ہے وہ کے پی سے نکلیں گے آفتاب صاحب؟ جی بالکل، وہ کے پی سے بھی نکلیں گے، وہ عدالتوں میں بھی جائیں گے، حاضر بھی ہوں گے. وہ اشتہاری یا پی او ہونا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ جو اچکزئی کی قیادت میں گرینڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے آفتاب صاحب، اچکزئی کی قیادت میں، اس میں بھی وہ شرکت کر رہے ہوں گے؟ ظاہری بات ہے، چیف منسٹر صاحب کا پلان ہے، لیکن میں اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے پنجاب میں آگے تک ان کا کوئی پلان ہو، لیکن ابھی میرے خیال میں موقع نہیں ہے. اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں 1-2 دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. چلیے، اس حوالے سے تو آپ بہت ساری چیزیں جو سیگا راز میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو بات ابھی خرم روکڑی صاحب نے فرمائی ہے نا کہ یہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے لیڈ نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. ابھی میں چونکہ اس گرینڈ میٹنگ کی بات ہو رہی ہے، روکڑی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کیوں انوائٹڈ نہیں ہیں؟ نہیں، ہمیں کوئی انوائٹ کرے تو تب بات ہے نا، ہمارے سے تو تب سوال ہو. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں انوائٹ نہیں کیا؟ آئی ڈونٹ نو. اب ہاں، پیپلز پارٹی کو ہرٹ کے انہوں نے انوائٹ کیا، اب باقیوں کو انوائٹ دیگر کو کریں گے تو اللہ عالم، بیکاز اٹ ڈیپینڈز اپون دیم. تو جب انوائٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ لائک ٹو گو.
अपना हमने एक पॉलिटिशियन ने चलें अभी इस स्क्रीन के जरिए फिर एक आप पॉलिटिशियन ने अपना नजरिया या अपनी बात रखनी होती है। किसी भी चीज को जो हम गलत समझेंगे आप कहेंगे कि ये गलत है, जिस चीज को ठीक कहेंगे हम समझेंगे ये ठीक है, तो हम उसको जब इनवाइट करेंगे दूसरा ये जो है ना, ये कहना कि वफाक या अदारे खौफ का शिकार है, नहीं। वफाक या जो आपके गवर्निंग फोर्सेस होती हैं या चलाने वाले मेन अहम तरीन इदारे होते हैं, वो एहतियात लाजिमन करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कर्टेल हो जिसमें आमद तो नास का किसी भी सूरत नुकसान ना हो। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंड करता है कि उनका जो एजुटेशन है वो क्या एजुटेशन है या वो पुरअमन को चीज कर रहे हैं। तो जब वो, और ये अब इंटेलिजेंस एजेंसीज, अभी चीजें कुछ छुपी तो रहती नहीं है, या फ्रिक्शन किस मकाम पर पहुंच गई ये भी छुपी हुई चीज नहीं है, लड़ाई किस जगह तक पहुंच गई ये भी छुपी हुई चीज नहीं है। हम तो इस बात के कायल हैं कि इस रविश के साथ आप ना सिर्फ अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, आप तमाम उन पॉलिटिकल लोगों का जो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए आपके साथ शामिल हुए हैं, आप उनका नुकसान कर रहे हैं। आप अपने लोगों को जिनको आपने डिलीवर करना था अच्छी गवर्नेंस के साथ और उनका ख्याल रखते हुए, आप वो वक्त जाया कर रहे हैं और आप इस फ्रिक्शन को जो भी कुव्वतें तूल देना चाहती हैं आप उसका शिकार होकर अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अच्छा। खौफ की फिजा कहीं पर भी नहीं है, चीजें तो कंट्रोल हो चुकी हैं, इंटरनेशनली भी, अक्रॉस द बॉर्डर भी, विद इन द बॉर्डर भी केओस तो कम हो गया है। और इस सारी रविश का, इस सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो पॉलिटिकल कम है और मोटिव्स के तहत नजर आती है, इसका नुकसान किसको है? इसका नुकसान इनको है। अच्छा, ये कौन है? जो आम पब्लिक है वो कौन है? वो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो हमारा हमेशा से ये टेक रहा है कि किसी भी चीज को इंसाइट करके या उनके इमोशनली उनको हाइपर करके ऐसी तरफ ना लाएं कि जिससे नुकसान। ये सारी गुफ्तगू में आप सुन रहे हैं आफ्ताब साहब, इल्जाम आप पर ये लग रहा है कि एक तो आप नुकसान पर नुकसान कर रहे हैं, दूसरा आपने इशारा किया। रोखड़ी साहब, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आफ्ताब साहब मैं आपसे ये लाजमी पूछना कि जिन कुव्वतों की जानिब रोखड़ी साहब इशारा कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसी कुछ कुव्वतें हैं जिनके हाथों में आप इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों हो रहे हैं? ये यकीनन हम समेत अवाम नाज़रीन जरूर जानना चाहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये सवाल सामने रखते हैं। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन कर रखा है आफ्ताब खान साहब ने और खुर्रम रोखड़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले खुर्रम रोखड़ी साहब ने कहा कि जो पीटीआई वाले हैं वो मुल्क का नुकसान पर नुकसान कर रहे हैं, आवाम का नुकसान पर नुकसान कर रहे हैं और कुछ कुव्वतों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आफ्ताब साहब जी देखें, सबसे पहली बात आपने लास्ट टाइम कहा था कि मोहम्मद खान अचकजई साहब, तो जहां तक उनका ताल्लुक है, चूंकि हमारे लीडर ने उनको हमारा रहनुमा बनाया और अल्लामा साहब को भी, चूंकि वो हमें लाएमल देंगे, तो आप देखेंगे कि उनके पीछे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो निकलेंगे, जो भी उन्होंने कॉल दी। पहली बात, हम उनके पीछे लब्बैक जरूर कहेंगे। इसके अलावा जहां तक रोखड़ी साहब ने बताया, देखें मैं तो समझता हूं इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरे ख्याल में यही लोग जो है वो इन्हीं ताकतों के पीछे छुप रहे हैं, जिन ताकतों को आईन और कानून में कुछ दूसरी ड्यूटी जो है वो असाइन की गई है, लेकिन वो 76-78 सालों से इस मुल्क के साथ जो कुछ कर रहे हैं, जो इंस्टेबिलिटी उन्होंने क्रिएट की है, वो सबके सामने है। जहां तक ताल्लुक है हमारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जहन जो है वो बड़े क्लियर है कि हम आईन और कानून की बालादस्ती के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। नहीं तो ये जो क्लैरिटी है सर आफ्ताब साहब, ये जो क्लैरिटी है ये अचकजई साहब को लेकर भी है, क्योंकि हमने देखा मुस्तफा खोखर साहब ये फरमा रहे हैं कि ओपोजिशन इत्तेहाद जो है वो सड़कों पर नहीं आना चाहता है, हम डायलॉग करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं आप तो कह रहे हैं कि आजादी के लिए तो हम जान देने को तैयार हैं, आप तो जीने मरने की बातें कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की आपस में क्लैरिटी है कि जब ये मीटिंग हो रही होगी जिसमें आप रोखड़ी साहब को तो नहीं बुला रहे हैं, इस्तेकाम पार्टी को तो नहीं बुला रहे, चलिए पीपी वालों को बुला रहे हैं, तो क्लैरिटी है कि आपने उस मीटिंग में करना क्या है, बयानिया क्या रखना है सबको जब बुला रहे हैं? तो देखिए, हम तो डायलॉग पे जरूर बिलीव करते हैं, लेकिन डायलॉग तो उनसे किया जाता है जिनके पास कोई इख्तियार हो। हम इस बात के ऊपर कन्विंस है
کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جو طاقتیں اس ملک میں سیاسی استحکام انفارچونیٹلی نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو عوام سوچتی ہے. پولیٹیکل پروسیس کیا ہے؟ ہم تو پولیٹیکل پروسیس کے اوپر لیکن وہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہ رہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. آفتاب صاحب، جن کے پاس طاقت ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. بارہا وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. کرنا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ نے کچھ سیکنڈز پہلے فرمایا کہ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے. وہ تو بیچارے بار بار تک چکے ہیں، خان صاحب کے پاؤں پکڑ چکے ہیں. لیکن میرے خیال میں خان صاحب جو ہیں وہ ایک بات کے اوپر قائل ہے، اور وہ یہی ہے کہ آپ نے جو الیکشن چوری کیا، جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ، اس کے اوپر آپ معافی مانگے اور واپس اپنے ڈیوٹی جو آپ کو آئین اور قانون میں اسائن ہے اس کی طرف جائیں. آپ کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں بنتا. جہاں تک ان پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے تو میرے خیال میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. ان کے پاس جو ہے یہ میں تو اس بات کے اوپر کنوینس ہوں پرسنلی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں بھی نہیں. ان کی اوریجنیشنز آپ دیکھ لیں، ان کا سارا کچھ آپ دیکھ لیں، یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں. چلیں روکڑی صاحب کو جواب مل گیا. روکڑی صاحب کو یہاں پر یہ جواب مل گیا کہ آپ لوگوں نے ان کو بلایا کیوں نہیں. آفتاب صاحب، آپ ان کو پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتے. روکڑی صاحب سن لیا آفتاب صاحب نے کیا فرمایا، لیکن دیکھیں جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کر رہے، اور جن سے ادھر سے ان کو مذاکرات کرنے کا کہا جا رہا ہے وہ ان کو پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں سمجھتے. تو یہ ڈیڈ لاک رہے. دو چیزیں. آفتاب خان کا جو موقف ہے نا کہ بانی یا جو گروپ ہے وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہہ رہے ہیں ادھر سے منتیں کی گئی ہیں پھر بھی نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں وہ ہمیشہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی چاہتے ہیں، اور ایوری تھنگ از آن ریکارڈ کہ جی ہم نے بیٹھنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جی ساروں نے، جی ایوری ون، کہ ہم نے بیٹھنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات. میں اس چیز کو واپس لاتا ہوں. چلیں جی ہم اس پہ آ جاتے ہیں. تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور ہم نے آپ کے کہنے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور میں اس کا ایک مین کردار تھا، اور مذاکرات جب مکمل ہو گئے اور آپ کی چاروں شرائط بھی مان لی گئی. چاروں شرائط مان لی گئیں. وہ پولیٹیکل شرائط تھیں، آج آن ریکارڈ ہے. آفتاب خان شوڈ آسک اپنی پارٹی لیڈرشپ سے. چاروں چیزیں جب مان لی گئیں اور ایک شرط رکھی گئی، صرف ایک بات کی گئی. اچھا، ادھر سے 4 شرائط میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والے جو پہلے اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں وہ لے کے آؤں گا. پولیٹیکل ہے آپ بھول گئے وہ 4 شرائط، میرے پاس ریٹن ہے. امپورٹنٹ شرائط نہیں تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور وہ پولیٹیکل شرائط ہیں. آپ اور میں بھی بیٹھے تو آپ کہیں گے جسٹیفائڈ چیزیں. اچھا، ہم وہ آپ اور میں چلے جو ادھر سے شرط رکھے گی وہ تو بتا دیں. جو ادھر سے شرط نہیں تھی، کیونکہ مذاکرات کے لیے جب ہم گئے تھے تو عمران خان کے ایما پہ گئے تھے. اچھا، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مذاکرات. اچھا، ہم ان کے ایما پر آپ میں سے کسی کی پہلے جیل میں ملاقات ہوئی؟ نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں. میں بات کروں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. جیلے شیلے تو بعد میں آئیں، اور ہم نے مکمل خیر خواہی کے ساتھ کہ ہم کسی فرکشن میں نہ جائیں، معاملات حل ہوں. اور یہ جو چیزیں آج ہو رہی ہیں نا، یہ ہمیں اس وقت نظر آ رہی تھی کہ یہ چیز ہم غلط روش پہ جا رہے ہیں. جب مذاکرات کی شرائط، اور یہ ہم عمران خان کی طرف سے گئے، جب چیزیں طے ہو گئی ان کی طرف سے ٹوٹل ایک شرط تھی. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ اپنا پولیٹیکل پروگریسو ایجنڈا کو جاری رکھیں. آپ سٹیجز پہ کھڑے ہو کے افواج پاکستان کو، شہداء کو اور ادارے کو اور مکمل ادارے کو آپ ٹارگٹ نہ کریں. اس سے ملک کا نقصان ہوگا. دس واز دا اونلی ون تھنگ. اس کے بعد آپ کی پولیٹیکل اپروچ آپ جاری رکھیں. تو یہ تو کوئی اتنی مشکل چیز نہیں تھی. ابھی بہت سارے اپنے خطوط میں، بہت ساری ٹویٹس میں تو عمران خان کہتے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں. حل ہو گئی چیز، طے ہو گئی، لیکن پھر اس چیز کو توڑا گیا، اس چیز کو ختم کیا گیا. اس چیز کے خاتمے کے لیے جو کردار تھے، ایک محترم فیض صاحب تھے، ان کے مشورے بھی ساتھ چلتے تھے. شہباز گل جیسے لوگ تھے. آفتاب خان جیسے لوگوں کو اس وقت کس نے کیا پوچھنا تھا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پھر کئی دفعہ کہتا ہوں. خیر، بڑی معذرت کے ساتھ ان کو تو ابھی بھی نہیں پوچھا جا رہا. ابھی بھی افضل زئی صاحب کو آگے لے آئے ہیں. ہم نے اس پارٹی کے اندر بہت ٹائم گزارا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے سیاستدان، اچھے پولیٹیشنز، وہ لوگ جو اس ملک کے لیے بہت اچھا کام کر سکتے تھے، جو ایوولوشن دوسری پارٹیز میں نہیں ہو رہا تھا وہ یہاں پر ہو رہا تھا،
اور ان لوگوں تمام کا نقصان ہوا. اور آج اس پارٹی کے بڑے بڑے لوگ جو دائیں بائیں ہو گئے ہیں وہ پروگریسو اپروچ کے ساتھ چل رہے تھے. وہ کوئی لڑائی کرنے کے لیے یا ریڈیکلائزیشن کے لیے تو نہیں آئے تھے, وہ پولیٹیکل لوگ تھے. آفتاب خان یہ کیوں سوچیں کہ ہم لوگوں کو لا کر وہ کام کریں گے جس سے عمران خان خوش ہوگا اور جس سے لوگوں کے بچوں کا نقصان ہوگا اور ملک کا نقصان ہوگا. ایک چیز. دوسرا, جب آپ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ محمود خان, علامہ ناصر عباس, مصطفیٰ کھوکھر, یہ تمام لوگ جب پولیٹیکل ڈائیلاگ کو ود ان دا کمرہ کرتے ہیں اور کسی بھی ریزلٹ پر پہنچتے ہیں تو کیا یہ ان کے ریزلٹ کو مانیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ یہ ہماری ریپریزنٹیٹو ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں مانیں گے. یہ کیونکہ اگر آپ آ جائے گا وہاں پہ, اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے بزور شمشیر, ہم نے سری لنکا بنا کر یا ہم نے فرانس کے مثال کی ماڈل, ہمیں تو بہت ساری چیزیں یاد ہیں نا, ہمیں تو بہت ساری چیزیں. شاہ محمود قریشی جیسے بندے نے یہاں پر اسلام آباد کے جلسے کے اندر کہہ دیا کہ آپ فرانس کا انقلاب لا سکتے ہیں. مزے کی بات, آپ کو سارا کچھ یاد ہے لیکن آپ کو شرائط یاد نہیں ہے. میں کوشش کرتی ہوں آفتاب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا. میں آپ کو چاروں شرائط, آفتاب صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا, میں چاروں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا اور عمران خان کا ہی واٹس ایپ کر دوں گا کہ یہ 4 شرط. اچھا آفتاب صاحب, ابھی روکڑی صاحب گلا کر رہے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ آپ جیسے لوگوں کو اس وقت نہیں لے کر آئے. مزے کی بات یہ کہ وہ تو آپ جیسے لوگوں کو ابھی بھی نہیں لے کر آئے نا, وہ تو اچک زئی صاحب کو لے کر آ گئے. اور دوسرا, ابھی روکڑی صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران جو کہا کہ فیض صاحب کے مشوروں پہ آپ لوگ چل رہے تھے, واقعتاً ایسا تھا؟ یہ بھی آپ کے علم میں ہے یا یہ بھی آپ کے علم میں نہیں ہے؟ یہ بھی باقی لوگ جو ہیں وہی اس بارے میں بہتر جانتے ہیں. آفتاب صاحب دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے روکڑی صاحب کا, ہو سکتا ہے ان کو مجھ سے زیادہ علم ہو. اچک زئی صاحب کا فیصلہ خان صاحب نے کیا, ہمیں منوان قبول ہے. علامہ صاحب کا اب جو فیصلہ وہ کریں گے وہ بھی منوان قبول ہوگا, کیونکہ روکڑی صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ نہیں قبول کریں گے. اب جو اس میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوگا, جو سب کے سامنے اعلامیہ ہوگا, جو بھی سامنے آتا ہے, آپ قبول کریں گے؟ دیکھیں, وہ تو لیڈرشپ پھر اس کے بعد ہی فیصلہ کرے گی کہ ان کی طرف سے جو کچھ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے دیکھیں ڈائیلاگ کا یا ان باتوں کا, ہم کیوں ان لوگوں کے ساتھ, ان فورسز کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کریں جن کا کوئی رول ہی نہیں بنتا. جہاں تک تعلق ہے ملک کی تباہی کا, تو انہوں نے میرے خیال میں اپنا کسر جو ہے وہ کس سے بات کرنی ہے پھر آپ لوگوں نے روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم سے بات کرنی ہے؟ آفتاب صاحب ایک سیکنڈ نا, بہت معذرت, میں آپ کو بار بار ٹوک رہی ہوں لیکن پوچھنا میں بہت کچھ چاہ رہی ہوں اور وقت میرے پاس کم ہے, اس لیے ایسا ہو رہا ہے. مجھے یہ بتا دیجئے, باقی لوگوں کو آپ پولیٹیکل پارٹیز نہیں سمجھتے, ان سے آپ نے مذاکرات نہیں کرنے, تو پھر میرے خیال میں آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روز ٹاک شوز ہی کرنے ہیں, معاملہ تو حل نہیں ہوگا اس طرح. دیکھیے, معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جہاں جس سمت میں یہ لوگ جا رہے ہیں, آج آپ فیڈرل گورنمنٹ دیکھ لیں, پنجاب گورنمنٹ دیکھ لیں, آلموسٹ اکانومی کا تو انہوں نے پٹا بٹھا لی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس ملک میں انفلیشن کا, بے روزگاری کا, وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, کہ نوجوان یہ ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں. تقریباً 100% نوجوان آپ کا جو ہے اس ٹائم فرسٹریشن کا شکار ہے. آپ انفلیشن دیکھ لیں. آئی ایم ایف ایون کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے $60 ارب کا ہدف رکھا ہے 2030 تک, 2030 تک, یہ پورا ہی نہیں کر سکتے. ظاہری بات ہے, آئی ایم ایف کا تو حالانکہ ان کا تو فرینڈلی انسٹیٹیوشن میں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس کے بعد ہی اس کے باوجود 5300 کا جو ان کے خلاف 5300 ارب روپے کا ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے, تو میرے خیال میں بڑا خطرناک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود ان کے خود کرتوت جو ہے یہ سرنڈر کر جائیں گے, ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ کو لگتا ہے یہ سرنڈر کر جائیں گے؟ اور ابھی تک جو آپ نے گفتگو کی ہے اور اس میں روکڑی صاحب نے جو پوائنٹ ابھی دیا نا کہ آپ لوگ یہ میٹنگ کر لیں گے لیکن جو اچک زئی صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ آپ نہیں ماننے والے ہیں, تو اس پر جو آپ نے جواب دیا اس میں سے مجھے لگا کہ روکڑی صاحب صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ اب ان کو ہی قیادت ان کو لے کر آئی ہے, ان کا فیصلہ ماننا ہے یا نہیں ماننا, اس کے لیے تو قیادت سے تو آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی جو قیادت ان کو لے کر آئی ہے بانی کی, تو پھر ہمیں ڈیڈ لاک جو ہے وہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن جو آئی ایم ایف کا میں نے ذکر کیا اور جس طرح سے معاشی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام, اور اس کی وجہ سے معاشی عدم استحکام ہے, تو آفتاب صاحب پلیز آپ لوگ اس کا تھوڑا خیال کریں. جو بھی میٹنگز کرنی ہے, جس کو بھی آپ بلانا ہے, اس کے بعد جلد سے جلد فیصلہ کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. ڈائیلاگ آپ کسی سے کر نہیں رہے ہیں, معاملات آپ آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں, اور اسی کا ذکر خرم روکڑی صاحب آپ کر رہے تھے, لیکن دیکھیں سب کے باوجود انہوں نے آپ کو نہیں بلایا.
لیٹس سی اب اس پروگرام کے بعد شاید بلا لیں، لیکن آپ تشریف لائے، آپ نے میرے سے ایک شیٹ ایکسٹرا لی، شاید آپ اس پہ آپ مجھے بریک میں شرائط لکھ دیجیے گا. ایک پوائنٹ چلیں کہہ لیں بریک کا ٹائم ہے ویسے بریک کے بعد یا ابھی بس ہم اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. جو پولیٹیکل کمیٹی ہے ان کی، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. انہوں نے خود کہہ دیا نا. دوسرا یہ جو جتنے ہی فیصلے ہیں یہ ایک فرد معین کے فیصلے ہیں، ایک فرد کے فیصلے ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے یا کچھ لوگوں کے یا پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے نہیں ہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، کوئی بھی فیصلہ یہ کریں وہاں سے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اور چاہے فیض ہے چاہے کوئی بھی ہے، فیصلہ عمران خان خود کرتا تھا. لیکن ابھی تو عمران خان سے ملاقات انہوں نے دی جاری. لیکن بہت شکریہ خرم روکڑی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں. آفتاب خان صاحب وزیر قانون کے پی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، آنے والے چند دنوں میں ہونے والی جو بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں ان میں سے ایک 20 دسمبر کو ہونے والی اپوزیشن کی قومی کانفرنس ہے، جس کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے. کل JUI اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات کی گئی اور آج کراچی میں مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا سے بھی ملاقات کر کے اس کانفرنس میں انہیں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. ظاہر ہے یقینی طور پر یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے اس کی جانب پہلا قدم ہے اور اس کے بعد ایک بڑا محاذ بنا کر حکومت کا گھیراؤ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس گرینڈ اپوزیشن الائنس سے اس وقت تک رنگ نہیں جمے گا ناظرین جب تک اسٹریٹ پاور رکھنے والی جو JUI ہے اور جماعت اسلامی ہے ان کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا ہے. اس بارے میں JUI کا موقف کیا ہے، یہ موقف جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اسلم غوری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. غوری صاحب، پہلے تو بہت شکریہ اپنے وقت نکالا شو کے لیے. غوری صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ کل جو تحفظ آئین پاکستان نے JUI کو قومی کانفرنس میں مدعو کیا ہے نہیں کیا ہے، کیونکہ دیگر جماعتوں سے تو وہ رابطے کر رہے ہیں، آپ ہو رہے ہیں شریک؟ بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ تحفظ آئین پاکستان نے ہمیں دعوت تو دی ہے، جو رات دعوت پہنچی ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہم اپنی نمائندگی بھیجیں گے. چونکہ مولانا فضل الرحمان کا پہلے سے ایک طے شدہ پروگرام ہے جو تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے سے کراچی میں ہے، اور انہوں نے اس کے لیے جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل دھند وغیرہ کی وجہ سے فلائٹوں کا شیڈول بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے اور بائی روڈ بھی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے مولانا صاحب تو جائیں گے کراچی، اور انشاءاللہ یہاں ہمارا ایک وفد شریک ہوگا اور اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم شرکت کریں گے. ان کے پروگرام میں ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، کچھ دن پہلے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تاریخیں یا تو مولانا صاحب کی شیڈول کے مطابق رکھ لیں، اور انہوں نے کہا جی ہم تو اعلان کر بیٹھے. ہم نے کہا اعلان کر بیٹھے تو پھر انشاءاللہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے، لیکن سر یہ فرما دیجیے کہ مدارس کو کیا خطرہ ہے جو کراچی میں تحفظ مدارس کانفرنس آپ رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چند روز پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں علماء کرام کا ایک بہت زبردست کنونشن ہوا. کنونشن سینٹر جو ہے جہاں یہ ہوا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، سیاسی قیادت بھی تھی، عسکری قیادت بھی اس میں شریک تھے. میرا خیال آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مصاحبین کا ایک کنونشن سینٹر میں پروگرام ہوا، شاید اس کی بات کر رہے ہیں. جی سر. بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 26ویں یعنی ترمیم کے وقت پہ کچھ ترامیم ہوئی تھی. 26ویں ترمیم کے اندر 5 ترامیم ہماری بھی شامل تھی. اچھا. ان ترامیم میں اور اس کے ساتھ ایک مدارس بل کے حوالے سے بھی ایک بل پاس ہوا تھا جو حکومت نے ہی خود بنایا تھا، لیکن آج تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اس کو لے کے آگے نہیں بڑھے. اور ہم نے بار بار ان سے کہا ہے حکومت سے، انہوں نے اس میں کوئی پیش رفت کرنے کی بجائے بلکہ انہوں نے تھوڑا سا اور آگے چلے گئے. انہوں نے اس دفعہ جو ترامیم کی ہیں 27th امینڈمنٹ کے ساتھ، اس ترامیم میں ڈائریکٹلی قرآن و سنہ کے خلاف بہت سی چیزیں ایسی پاس کی گئی ہیں جو نہ آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے نہ مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو آگاہ کیا تھا، پرسنلی بھی ان کو آگاہ کیا، اسحاق ڈار صاحب سے ان کی بات بھی ہوئی تھی، لیکن حکومت کسی پیش رفت کی نہیں جا رہی. تو ہم نے سوچا کہ ہم علماء اکرام کو جو جمعیت علماء کے علماء ہیں اور جو دیگر علماء اکرام ہیں، تمام مسالک کے، ان سب کو اعتماد میں تو لیں، انہیں صورتحال سے آگاہ تو کریں. اس سلسلے میں ہم نے آغاز کراچی سے کیا ہے، اور انشاءاللہ 21 تاریخ کو کراچی میں ککری گراؤنڈ جو مشہور ہے آپ بھی جانتے ہیں، وہ ککری گراؤنڈ لیاری سے ہم اپنی 21 تاریخ کا آغاز کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا علماء کا پروگرام وہاں رکھا ہے ہم نے. انشاءاللہ اس کے حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگاہ بھی کریں گے اور آگے لاہے عمل بھی دیں گے. اچھا، یہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا اشارہ جو ہے وہ کسی استثناء کی جانب ہے، اور یہ جس جلسے کا آپ ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ جلسہ ہے یا پھر کسی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں آپ اس استثناء کے خلاف؟
اصل میں سب سے پہلے جب تحریکوں کا آغاز ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے پچھلی حکومت کے خلاف بھی جو پی ٹی آئی حکومت تھی اس کے خلاف بھی تقریباً کچھ 14 یا 15 ملین مارچز کیے تھے, اور اس کے بعد پھر ہم کارکن کو لے کے اسلام آباد کی طرف بڑھے تھے. تو کارکن کو وارم اپ کیا جاتا ہے, ان کو بات بتائی جاتی ہے, ان کو لانے کا مقصد بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں لایا جا رہا ہے, مقاصد کیا ہے, تحریک کیوں شروع کی جا رہی ہے. تو اس کی طرف اب کام تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو اس 24 جو الیکشن ہوا تھا فروری 24 میں, اس کے بعد ہی ایوان نہیں میدان کے نام سے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا, اور اس سلسلے میں تقریباً کو ہم 7-8 جلسے اپنے کر چکے ہیں, جس میں لاہور پنجاب میں بھی, کے پی کے بھی, بلوچستان اور سندھ شامل ہے. اور اب انشاءاللہ ہم نے اس کو پھر دوسرا راؤنڈ دیا ہے, اور یہ راؤنڈ ہے اس میں ہم نے یہ جو موجودہ ترامیم ہوئی ہیں جو آئین السنہ کے خلاف ہیں, جو آئین پاکستان کی روح کے مخالفی ہے, کہ اس میں کلیئر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی چیز ملک میں کوئی چیز بھی آئین السنہ کے خلاف آئین کا حصہ نہیں بنے گی. تو یہ وہ چیزیں جن کو لے کے ہم علماء کے پاس جا رہے ہیں, علماء کو ان کو ساری چیزیں بتائیں گے, اور انشاءاللہ یہ تحریک کا دوسرا رخ ہوگا. اور اس کے بعد ہم نہ صرف 21 کو کراچی کرکٹ گراؤنڈ میں ہے, 23 کو انشاءاللہ لاڑکانہ میں بھی اسی نوعیت کا ایک پروگرام ہے, اور 24 کو انشاءاللہ سکھر میں بھی اسی نوعیت کا ایک پروگرام ہے, اور اس کے بعد جنوبی پنجاب میں انشاءاللہ دسمبر کے آخری دنوں میں انشاءاللہ ملتان میں اسی طرح کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ شرکا کو آگاہ کر رہے ہوں گے کہ اس میں غیر شرعی یا غیر آئینی کیا ہے جس کے خلاف آپ یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں, تو کچھ ہمیں بھی بتا دیں, ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں. دیکھیے اس میں آپ جو یہ خواتین ہراسمنٹ کہتے تھے, اب گھریلو ہراسمنٹ کا کہا جاتا ہے. یہ جو بل ہے اس بل کو آپ اٹھا لیں, اور اس بل کو پورے کا پورا بل ہی جو اس کے خلاف ہے, قرآن سنہ کے خلاف ہے. اور اس میں بڑی باریکی سے انہوں نے ٹرانسجینڈر کو بھی داخل کیا ہے, اس میں شامل کیا ہے, اور اس طرح کی صورتحال اس میں بنا دی گئی ہے کہ اس میں ہم نے سے بار بار کہا ہے کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں. اگر آپ کو اسلام کا نہیں پتا ہے, آپ کو مذہبی چیزوں کا نہیں پتا ہے, تو علماء کرام ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ اس دن جب مولانا صاحب نے تقریر کی تو اس وقت بریلوی مکتب فکر کے ساتھی اور شیعہ مکتب فکر کے ساتھی جو اس وقت مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے مولانا صاحب کے ساتھ باقاعدہ اظہار یکجہتی کا, اور کافی درست فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ چیزیں جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے, اس کو عوام کے سامنے لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی, پی ٹی آئی سے بھی اس کی پالیسیوں سے لڑائی تھی. ہمیں کوئی عمران خان کی شکل سے جو اس کی ذات سے لڑائی نہیں تھی, ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت کی ان پالیسیوں سے ناراضگی تھی جو پالیسیاں وہ آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر مغربی اداروں کے دباؤ پہ نافذ کرنے جا رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ گھریلو ہراسمنٹ کا بل اس دور میں بھی آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں ایک بل 18 سال سے کم عمر مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ بھی بل پاس کیا گیا تھا. تو یہ اس طرح کی صورتحال متوازی طور پر حکومت جو ہے متواتر چلا رہی ہے, جس کے لیے پھر ہمیں اپنے حلقے کے لوگوں کو, اپنے کارکنوں کو, عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہے, جس کے لیے ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کراچی سے شروع کیا ہے. اور اس میں ایک اور اضافہ کر دوں میں کہ 22 تاریخ کو ہم نے تمام مسالک کے جتنے مسالک ہیں پاکستان کے اندر اور ان کے, اور اتحاد مدارس جو ہے اس کا, اور اتحاد تنظیمات مدارس وہ, اور اس میں شامل ہوں گے, اور دیگر مذہبی اور سیاسی پارٹیاں, ان سب کی ایک ہم نے آل پارٹیز بھی طلب کی ہے. اس میں کراچی میں انشاءاللہ 22 کو 22 کو وہ بھی ہوگی, جس میں ہم تمام سیاسی پارٹیاں جو مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں, مختلف مسالک کی پارٹیاں ہیں یا دینی مدارس ہیں, ان سب کی طرف سے ایک متفق قائد عمل کا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسلم غواری صاحب, کافی وسیع آپ کا پلان لگتا ہے اس تحریک کو لے کر, جس میں آپ مختلف جماعتوں کو بھی شامل کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی کراچی سے آپ آغاز کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن بہت شکریہ رہنما جے یو آئی اسلم غواری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جی, ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. اتنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.